Hello the viewers, you are watching me on your channel The Legal and Political Discussion with Zarina Nawaz Kanrani. Today our topic is about the punishments. Which punishments are given in the law, according to which the punishments जो हैं सज़ाएँ और किस तरह से मिलती हैं. पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 53 से लेकर 75 तक तमाम जितने भी पनिशमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स. मैं पहले 10 टाइप्स आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगी. तो पहले जो पनिशमेंट है वो है हमारे पास पनिशमेंट किसास. किसास के बाद हमारे पास आता है दियत, उसके बाद है अर्श, चौथे नंबर पे है दमान, उसको दमान भी कहते हैं, दमन भी कहते हैं, और पाँचवें नंबर पे है ताज़ीर. छठे नंबर पे हमारे पास है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट. इसके बाद फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड 10 नंबर पे हमारे पास आता है फ़ाइन. जो किसास है वो इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे. किसास में ये होता है कि अगर कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो उसके वली जो उसके वर्सा हैं वो अगर उसका बदला लेना चाहते हैं तो वो किसास के ज़रिए ले सकते हैं. वो किस तरह से, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि खून के बदले खून, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, और आँख के बदले, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये इस्लामिक प्रोविज़न से सारी ली गई हैं. तकरीबन अपने किसास से लेकर ताज़ीर तक जितनी भी सज़ाएँ हैं ये इस्लामिक प्रोविज़न से ली गई हैं. तो इसमें ये जो पहले किसास है, अगर कोई वली बख्शना नहीं चाहता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और वो किसास चाहता है तो किसास का भी जो कानून है वो पाकिस्तान में मौजूद है. आप ये ज़रूर सोचते होंगे तो किसास का तो आज तक हमने नहीं सुना कि किसास किस हिसाब से किसको मिला है. तो किसास मोस्टली यहाँ पर मतलब कि किसी को सज़ा किसास के हिसाब से नहीं मिली. तो उसका एक रीज़न ये भी है कि किसास में जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ कहें आप, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस्लामिक वे से हैं वो तकरीबन जो सबूत या शवाहिद आते हैं उनसे मुकम्मल नहीं होते. तो इस वजह से उसको किसास में ही नहीं लेके जाते. जस्ट ओनली उनको अगर किसास के सामने अगर देखें तो डेथ इम्प्रिजनमेंट भी देते हैं. और ये भी मैं आपको बता दूं कि किसास का ये मतलब नहीं है कि वली अगर ये साबित हो गया कि इसने कत्ल किया और वली जाकर उसको मारे और ये कहे कि मैंने किसास किया. किसास किसी भी तरीके से किसी भी आदमी के हाथ में नहीं है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये स्टेट का पावर है और किसास को सिर्फ स्टेट ही उस पर जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है. जिस तरह से आप कहें कि आँख के बदले आँख है, अगर किसी को किसी का आँख निकालना है तो सेम हार्ट सेम जगह पे जाकर और सेम पॉइंट पे और सेम इंटेंसिटी मतलब उसी तेज़ी के साथ अगर वो करना चाहता है वो जस्ट ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी जस्ट कोर्ट ही करवा सकती है, स्टेट ही करवा सकती है. अगर किसी के मतलब कि हाथ कटा हुआ है तो उसका हाथ काटने का अगर वो किसास लेना चाहता है तो वो डॉक्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो जजमेंट आती है उसके बुनियाद पे, ना कि किसी जिसका हाथ कटा हो या क्या वो खुद जाकर किसास इस तरह से ले सके. इस तरह से नहीं कर सकता. तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ जजेस ही ये जो है सारा इम्प्लीमेंटेशन ये सारा इस पर अमल दरामद करवा सकते हैं. ये हो गया किसास का. और किसास के बाद आता है हमारे पास दियत. दियत जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अक्सर आपने सुना होगा ये बात कि कुछ कंपनसेटरी लॉ होते हैं, कंपनसेट करने वाले. ठीक है, तो वो कंपनसेट करने वाले लॉ हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें दियत भी आता है. सेकंड नंबर पे हमारे पास अर्श है, तीसरे नंबर पे हमारे पास दमन है. तो ये तीनों को किस तरह से इन्होंने कंपनसेटरी में रख दिया है और किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये तीनों हैं मुआवजे की बुनियाद पे. ये तीनों मुआवजे की बुनियाद पे हैं. दियत में सिर्फ ये है कि दियत में वो बंदा खुद मर जाता है, मर्डर हो जाता है, उसके जो पीछे वर्सा हैं वो दियत ले सकते हैं. उसके जो भाई है, बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, उनके नाम पे वो दियत वो ले सकते हैं. दियत का क्या है कि दियत में एक अमाउंट फ़िक्स है जो हमारे इस्लामिक लॉ से है. मिनिमम का अमाउंट फ़िक्स है, इससे ज़्यादा भी कोई ले सकता है मगर एक अमाउंट फ़िक्स है. तो दियत का जो अमाउंट है वो
30.630 گرام آف سلور رکھا ہوا ہے، یہ منیمم ہے۔ اکارڈنگ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو offender ہے جس نے یہ کیا اس کی پوزیشن کیا ہے، اکنامکلی وہ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا وہ ساؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ میں کنڈیشن آف جو ورثہ ہیں، لیگل ہیئر ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ لیگل ہیئرس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر پھر جج جو ہے اپنے حساب سے دیت کا ایک اماؤنٹ رکھتا ہے جو ان کے جو ورثہ ہیں ان کو دیا جائے۔ تو اس میں منیمم جو ہے ایک اماؤنٹ ہے، مگر جو میگزیمم ہے وہ انلمیٹیڈ ہے، وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بزنس مین کو قتل کیا گیا تو دیکھا جائے گا وہ اس کی ارننگ کتنی تھی اور وہ کتنا ارن کر سکتا تھا، تو اس کے مطابق وہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا سا آدمی جو چھوٹا موٹا کام کر رہا ہو تو اس کی کیا پوزیشن تھی، کس حساب سے وہ کماتا تھا، اور وہ دیکھا جائے۔ تو یہ تھا دیت کے حساب سے۔ اب جب اگر ہم دیکھتے ہیں عرش کیا ہے، تو عرش اور دمن یہ دونوں بھی معاوضے ہیں، مگر اس میں فرق یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ فکسڈ ہے۔ فکس کس طرح سے ہے کہ وہ دیت کے جو اگر اس عرش میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چوٹ لگی ہو، کوئی ایسی قسم کی مطلب کہ ہرٹ کیا گیا ہو کسی کو، جس سے وہ مطلب کہ اس کی سانسیں تو نہیں چلے گی، اسٹل ہی از الائیو، بٹ ہی از لائک اس کو کوئی لائف ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، کوئی مینٹلی ایسا اس کو شوق پہنچا ہے کہ وہ ابھی زندگی میں مطلب کہ نہیں کر سکتا، ایک نارمل لائف پہ نہیں آ سکتا، یا اس کے ہاتھ پاؤں نہیں چل سکتے۔ ہی از الائیو، ہی از ٹیکنگ دا بریتھ، بٹ وہ کیا ہے کہ وہ صلاحیت اس کی مکمل ختم ہو گئی جس سے کہ وہ کام کر سکتا تھا یا ایک نارمل لائف میں یا خود ارن کرنے جیسا تھا۔ تو اس کے حوالے سے یہ بھی دیت کے اماؤنٹ سے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ یہ 100% دیت نہیں ہوتی، مگر دیت کے پرسنٹیج کو نکالتے ہیں کہ اگر اس کا پرسنٹیج نکالا جائے، یہ مر جاتا تو اس کے بعد اس کی کیا پرسنٹیج تھی، اس کے 5% یا اس سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جج پہ کہ کتنا اس کا پرسنٹیج رکھتا ہے، اس کے مطابق یہ عرش جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ عرش کے بعد اگر ہم دمن پہ آتے ہیں، دمان پہ اس کا یہ ہے کہ وہ فکسڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈٹرمنیشن آف دا جج رکھا ہوا ہے، وہ ڈسکریشن آف دا جج رکھا ہوا ہے۔ وہ ڈسکریشن کیوں ہوتا ہے دمان میں؟ دمان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی ایسا چوٹ آیا ہے جس میں اس نے سفر کیا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے لاسز بھی ہوئے ہیں، جس طرح کہ اس کو کوئی فریکچر ہوا ہے یا اس کے کوئی ایسی کوئی چوٹ لگی ہے جس سے کوئی نشان پڑ گئے ہیں، اس کا ٹائم ویسٹ ہو گیا، اس نے جتنا کمانا تھا نہیں کمایا، یا جتنے ہاسپٹل کے ایکسپنسز ہیں، دوا پہ، اس پہ، میڈیسن پہ جتنا خرچہ آ گیا، وہ سارے کور کرنے کے لیے دمن کے حساب میں پھر جج اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے پنشمنٹ کی وہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس 5واں آتا ہے تعزیر۔ تعزیر جو ہوتا ہے اس میں فائن بھی ہوتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکریشن آف ججز کے اوپر ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کرائم ہوا ہے یہ اس میں کتنی عرصے کی سزائیں دی جائیں، اس میں سزا بھی دی جا سکتی ہے، پلس میں فائن بھی دی جا سکتی ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں ڈیتھ امپرزنمنٹ کے حوالے سے، جو ڈیتھ امپرزنمنٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ڈیتھ امپرزنمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے مار دیتا ہے اور اس کا خون ثابت ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کیا کرتی ہے، جو کورٹ کیا کرتی ہے، اس کو سزا سنا دیتی ہے۔ اور اس میں جو ڈیفرنس ہے قصاص اور اس میں سے، وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر مرڈر کے علاوہ 2-3 اور بھی کنڈیشنز ہیں۔ وہ کنڈیشن کون کون سی ہیں؟ ان کیس اگر مطلب کہ بندہ مرا ہے، ٹھیک ہے، وہ والی کنڈیشن۔ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ملک کے اندر جنگ پھیلانے کی یا جنگ میں پارٹیسپیٹ ملک کے خلاف کی ہو، تو بھی یہ ڈیتھ امپرزنمنٹ میں آتا ہے۔ ہائی جیکنگ اگر کسی جہاز کی گئی ہو تو وہ بھی امپرزنمنٹ میں آتا ہے۔ تو ڈفرینس یہی ہے کہ قصاص میں پرائیویٹ ہے، قصاص میں پرائیویٹ اس طرح سے ہے کہ اس کے ورثہ موجود ہیں، یہ ڈسکریشن، یہ مرضی ان ورثہ کی ہے کہ وہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس سے معاوضہ لینا چاہتے ہیں، یا اس سے قصاص لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ قصاص پہ آ جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ ہوتا ہے، اٹس ڈیپینڈ آن دا ڈسکریشن اور ورثہ کی۔ اور یہاں پر جو آتا ہے وہ اسٹیٹ کی آ جاتی ہے ذمہ داری، کہ اسٹیٹ
کیا کس طرح کی سزا اس کو دینا چاہیے. اگر ڈیتھ امپرزنمنٹ دینا چاہتا ہے تو اس کے یہ والے کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اگر آگے چلتے ہیں, ڈیتھ امپرزنمنٹ کے بعد ہے لائف امپرزنمنٹ. لائف امپرزنمنٹ کو میں آپ کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کروں کہ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن آف لائف ہوتی تھی, کہ یا لائف ٹرانسپورٹیشن, اس طرح سے اب اس کو چینج کر کے لائف امپرزنمنٹ کیا گیا ہے. لائف امپرزنمنٹ ہمیشہ 25 سال کی ہی رکھی گئی ہے, اور اس میں جس طرح سے بہت سارے لوگوں کی کانسیپٹ ہے, دن کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, رات کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, تو اس حساب سے کہتے ہیں 25 سال کی سزا اب 14 سال کی ہو گئی ہے. نو, دیر از نتھنگ لائک دس. اگر کسی کو سزا لائف امپرزنمنٹ ملی ہے تو لائف امپرزنمنٹ کی مطلب یہی ہے کہ 25 سال کی سزا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ 25 سال کی اگر سزا ملی ہے تو لوگ 18 سال میں یا 20 سال میں کیسے واپس نکل آتے ہیں جبکہ ان کو اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے لائف امپرزنمنٹ. تو میں آپ کو وہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہ دے دوں کہ کچھ ایسے بھی ہمارے پاس قانون موجود ہیں, جس طرح سے عید کی معافیاں ہیں, معافی دینا, فارگیو کرنا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ ایسی معافیاں ہیں کہ اگر آپ سال میں 2-3 عیدیں بھی رکھ دیں, چھٹیاں بھی رکھ دیں, چھٹیوں کے کامن چھٹیوں کی بات نہیں کر رہی, عید کی چھٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو پاورز ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس بھی ہیں. اگر وزیر اعظم وزٹ کر رہا ہے اس سے معافی دیتا ہے. اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے اس کو کوئی معافی مل جاتی ہے. تو اس طرح سے بھی لائف امپرزنمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ کچھ پاورز ہمارے وزیر اعظم یا صدر کے پاس یا جاتے ہیں, جو کچھ معافیاں تلافیاں وہ بھی کرتے ہیں. ساتھ میں اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو, کوئی بلڈ ڈونیشن کی ہو, کوئی ایسا اچھا کام جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی معافی کے حقدار ہے, یا تھوڑی سے اس میں کنسیشن کی جائے اس کی سزا میں, تو وہ بھی اس کے دیا جاتا ہے. تو ان سب کو ملا کے 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ ملا کے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کم ہوا تو اس کے بنیاد پہ لائف امپرزنمنٹ میں نکل بھی سکتا ہے. تو یہ ہو گیا اس کی لائف امپرزنمنٹ. اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لائف امپرزنمنٹ پھر کیا ہے. امپرزنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دی گئی ہو تو اس کے بھی 2 اقسام ہیں, ایک سمپل امپرزنمنٹ ہے, ایک ریگرس امپرزنمنٹ ہے. سمپل امپرزنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ محض صرف سزا دی گئی ہے, محض سزا دی گئی ہے, قید بامشقت رکھا گیا ہے, تو وہ آ جاتا ہے ریگرس امپرزنمنٹ پہ. صرف محض قید میں رکھا گیا ہے وہ سمپل امپرزنمنٹ ہے. سمپل امپرزنمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے سزا سنا دی, وہ جیل میں جا کے رہتا ہے, نارملی کھاتا ہے پیتا ہے, یہ والا سارا سین, مگر ہے اس کا قید میں ہی رہنا. اگر آپ دیکھیں گے کہ ریگرس امپرزنمنٹ کیا ہے. ریگرس امپرزنمنٹ یہ ہوتا ہے کہ قید بامشقت محنت کرنا, اس کا قید میں جا کر مینس جو وہاں پر محنت کرواتے ہیں, کھیتی باڑی بھی کرواتے ہیں, دوسری چیزیں جو جیل کے اندر بھی مشقت جتنی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ امپرزنمنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. امپرزنمنٹ کتنی ہوتی ہے, 3 سال کی سزا ہو گئی, 7 سال کی سزا ہو گئی, 6 سال کی سزا ہو گئی, اکارڈنگ ٹو دا ڈسکریشن آف دا جج, جو وہ سزا سنانا چاہتا ہے اس کے حساب سے یہ امپرزنمنٹ آتی ہے. یہ اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں فارفیچر آف پراپرٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے جائیداد کی ضبطگی. اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کے بدلے میں اس کی جائیداد کو ضبط کیا جائے. آپ نے آج کل بہت سنا ہوگا کہ فلاں کے کیس میں جائیداد ضبط کی گئی ہے. ہمارے جو منسٹر کے آج کل کرپشن کے بہت سارے کیسز ہیں. یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں, یہ جو اگر بندہ وہ پیسے نہیں دے پا رہا یا اس پیسوں سے زیادہ ہے جو, تو وہ اس کی جائیدادوں کو بھی ضبط کیا جاتا ہے. تو فائن کیا ہے, فائن کس طرح سے لیا جاتا ہے. فائن جو ہے وہ ٹوٹل جو آتا ہے وہ انڈر جو اسٹیٹ ہے اس کا جو جتنے بھی پیسے رکھے جاتے ہیں یہ فائن ہے. تو وہ فائن پیسے جو ہیں وہ سارے جاتے ہیں کورٹ کے اندر, مطلب کہ اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں. وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی بن جاتی ہے. جتنے پیسے ہیں وہ سارے جو خزانہ جیسے کہتے ہیں وہ ملک یہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے خزانے میں چلے جاتے ہیں. تو دا ویورس, آگے چل کے میں تھوڑا سا انٹینتھ کے علاوہ میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ یہ بھی امپریزنمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ 54 میں جو ہے دیا گیا ہے کہ اگر اس میں اس سیکشن کے حساب سے تو یہ ہے یہ کمیوٹیشن آف ڈیتھ امپریزنمنٹ کیوں ہوتا ہے. اگر کسی کو سزائے پھانسی دی چکی ہے, کسی کو سزائے پھانسی مل چکی ہے,
تو وہ سزائے پھانسی کنورٹ ہو سکتا ہے لائف امپرزنمنٹ میں، عمر قید میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے یہ ہے کہ اس کا بھی قانون موجود ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ پاورز کس کے پاس ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پروونشل؟ جس کے ایریا میں یہ افینس ہوا، جس کے کورٹوں نے اس کو سزا دی، اگر وہ چاہیں تو یہ اکارڈنگ ٹو دس سیکشن وہ لائف ڈیتھ امپرزنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں لائف امپرزنمنٹ میں۔ یہ انڈر سیکشن 54 پی پی سی کے تحت ہے۔ اگر ہم انڈر سیکشن 55 پی پی سی کو دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ لائف امپرزنمنٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے لیس اس میں سزاؤں میں، وہ کم اس کے سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ لمیٹیشن آف لائف امپرزنمنٹ۔ اس میں منیمم جو رکھا ہوا ہے وہ 14 سال رکھی ہوئی ہے۔ 14 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا، منیمم 14 سال، اس سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسکریشن آف ججز ہے، وہ صورتحال ہے، کنڈیشن ہے، کیا دیکھتے ہیں کس حساب سے سچویشن کو دیکھ کے وہ سزا دے سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات اور بھی میں بتا دوں کہ انڈر سیکشن 55A جو ہے پی پی سی کا، اس میں کچھ جو وہ خصوصی پاورز پریزیڈنٹ کو دیے گئے ہیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ پریزیڈنٹ اس کو معاف کرے گا، یہ خصوصی پاورز ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ سیونگ فار دا پریزیڈنٹ۔ مگر اس میں پروگریٹو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو خصوصی جو پاورز ہیں اس کے حوالے سے وہ کسی کی بھی پھانسی کو معاف کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ وہ کسی کی بھی پھانسی کو معاف کر سکتا ہے، یہ صدر کے پاس پاور ہے، مگر اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ جو پھانسی اس کو دی گئی ہے وہ کسی پبلک افینس کے مطابق دی گئی ہو، نہ کہ کسی پرائیویٹ افینس میں۔ اگر کسی کا کوئی ولی زندہ ہے یا کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کو وہ پرائیویٹ میں آ جاتا ہے، اس میں قصاص بھی موجود ہے، دوسری چیزیں موجود ہیں، اس میں پریزیڈنٹ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی پبلک افینس ایسا ہوا ہو جیسے کہ جس کے بنیاد پہ مطلب کہ اس کو سزا ملی ہو، تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس کو انڈر سیکشن 55A کے تحت پھر بخش سکتا ہے۔ بخشنا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے معاف کر دیا تو وہ گھر چلا جائے، بلکہ اس کی جو پھانسی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے لائف امپرزنمنٹ میں۔ یہ ٹوٹل جو سیکشنز تھے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ میں دوسری بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ میں بتاتی جاؤں کہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کنکرنٹ اور کانسیکیوٹیو جو امپرزنمنٹ ہے وہ کس طرح سے دی جاتی ہے۔ جو کنکرنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک ہی ٹائم پہ 5 آدمیوں کو مار دیا، ایک ہی افینس ہے، اس کو 5 آدمیوں کو مار دیا، مگر اس کی جب سزا جج سناتا ہے تو کہتا ہے ہینگ ٹل ٹو دی ڈیتھ، اس کو 5 ٹائم بتاتا ہے، 3 ٹائم بتاتا ہے، 2 ٹائم بتاتا ہے۔ وہ اکثر کر کے لوگ بھی اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو ڈیتھ تو ایک ہی مرتبہ آنی ہے، پھر اس کو 5 مرتبہ کیوں سنائی گئی ہے؟ تو وہ اکارڈنگ کیوں ہوتی ہے جتنی بھی اس نے افینس کیے ہوں گے، جتنے لوگوں کو مارا ہوگا، ان سب کو یہ ملا کر کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں سزائے موت ایک مرتبہ ہوگی تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنکرنٹ جو سزا ہے امپرزنمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے 5 لوگوں کو مارا ہے، تو 5 لوگ اگر مرے ہیں تو 5 کا اگر ہم جدا جدا کریں گے تو کتنے 25 اگر لائف امپرزنمنٹ اگر دیا جائے فار ایگزامپل، تو وہ 25 سال 25 سال 25 سال آپ ملا لیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ ایک جو سزا سنائی دیتی ہے اس کو کنکرنٹ کہتے ہیں، جس میں ملٹیپل کوئی سزا وہ ہو، کیا کہتے ہیں، افینسز ہوں، ان کو ملا کر اگر دیا جائے تو یہ کنکرنٹ میں آتے ہیں۔ کانسیکیوٹیو جو ہے سینٹنس ہے وہ کس طرح سے آتی ہے کہ اگر کسی نے مطلب کہ کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا 2 سال ہو، 3 سال ہو سزا، تو ان سب کو ملا کے 3 سال اس کا، 2 سال پلس میں اس کا، تو ملا کے اس کے 25 سال کی سزا ہو رہی ہے، تو وہ سزائیں جب دی جاتی ہیں تو اس کو کانسیکیوٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فائن پلس میں اس کو امپرزنمنٹ دی جاتی ہے، تو وہ فائن اور امپرزنمنٹ دی جاتی ہے۔ اگر امپرزنمنٹ 8 سال کی ہے اور فائن انہوں نے 2 لاکھ کی دی ہوئی ہے، اگر دیکھتے ہیں کہ وہ 2 لاکھ نہیں دے پا رہا تو اس کے حساب سے اس کی سزا دیکھتے ہیں کتنے آگے سال اس کے 8 سالوں میں ملا کر اس کو پھر سزا دی جائے گی، پھر اس کو وہی سزا بھگتنی پڑے گی اگر اس نے فائن پے نہیں کیا ہو تو۔ یہ ٹوٹل جو تھی امپرزنمنٹ کے حوالے سے تھی۔ آئی ہوپ آپ نے میرا ویڈیو لائک کیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل۔
اگر آپ کو کسی بھی لیگل کوئی آپ کو کنسلٹیشن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو میرے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 00971521984159 اور میرا ای میل ایڈریس ہے zareenanawaz@gmail.com. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.